इस वक्त ट्रम्प टीम जिन उमूर पे काम कर रही है उन सब का बुनियादी नुक्ता है हुकूक इंसानी, बुनियादी जमहूरी हुकूक। उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस होंगे, और उसके जो मैंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, वो लोग जो कि गुज़श्ता 2-3 साल से पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं, हाँ। उन पे आप सफरी पाबंदियां आयद कर दें। तो हमारे तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, हमारे दफ्तर खारजा के भी, हमारे मुसल्ह अफवाज से भी ताल्लुक़ रखने वाले। सिर्फ मुझे ये पता चला था कि कम 100 के करीब हमारे 1 और 2 स्टार जनरल तो सिर्फ कनाडा में हैं। अमेरिका में नहीं मालूम कितने हैं, और उनकी कितने फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। ये तो हमें पता था कि बहुत सारों के बच्चे वहीं पे हैं, कारोबार वहीं कर रहे हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेके शायद मौजूदा आर्मी चीफ तक। तो ये जो इनके ऊपर सफरी पाबंदियां या इनके असासों की छानबीन, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। स्टैब्लिशमेंट सिविल अफसरशाही के कंधों पे सवार होकर इस मुल्क पे हुक्मरानी करती रही है, इस वक्त भी कर रही है। जो काम इमरान खान ने फिर किया, जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, तारीख इमरान खान को एक ऐसे सियासतदान के तौर पे याद करेगी कि जिसने मुआशरे के मुख्तलिफ परतों में छुपे हुए अनासर जो थे, चाहे वो फौज थी, चाहे जर्नलिस्ट थे, चाहे जज थे, चाहे ब्यूरोक्रेसी थी, उनको एक्सपोज किया। एक्सपोज करके आवाम तक इस हद तक शऊर पहुंचा दिया कि आज आपका हमारा घर में काम करने वाले कोक ड्राइवर, उनको भी पता है कि उनके साथ असल ज्यादती किसने की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज गुल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी सोहराब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इम्तियाज गुल साहब, जाहिर है सर आप एक पाकिस्तान की तारीख के यानी शाहिद हैं। आपने इस मुल्क को देखा है, आपने हम सबको और नस्लों को बड़े होते हुए, जवान होते हुए, पॉलिटिक्स को बढ़ते हुए देखा है। पाकिस्तान कहां पर आन पहुंचा है सर? ये किस तरफ जा रहा है? ये क्यों इतना कुड़ुमस है, इतना खौफ है? क्यों क्लियर डायरेक्शन अभी समझ नहीं आ रही कि मामला किधर जा रहा है? मैं अभी कुछ देर पहले यही सवाल किसी और साहब से कर रहा था। अभी मुझे उसका जवाब खुद देना पड़ गया है कि पाकिस्तान क्यों इस मकाम पे आ पहुंचा। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुनाफकत की वजह से, दोगलेपन की वजह से, और खुदगर्जाना रवैया जो कि हमारी क़यादत का था, सिविल मिलिट्री क़यादत का, शुरू से जो बड़े बड़े रहनुमा थे, उनकी एक मुश्तरका काविशें हैं जो उनकी खुदगर्जी, मुनाफकाना पॉलिसियाँ हमारी इस सूरत हाल का सबब बनी है। उसके साथ साथ फिर जो बड़े रहनुमा थे, जो एक शाहाना अंदाज़े तर्ज हुकूमत है, जो 19वीं सदी का जो अंग्रेज़ छोड़ गया था, वो शाहाना तर्ज हुकूमत नहीं बदल सका। यानी अब देखिए, आज भी सदर, वजीर आजम, वजीर आला जहाँ जाते हैं ऐलान कर देते हैं कि मैं 50 लाख दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, 10 करोड़ की ग्रांट दे देते हैं, बगैर सोचे समझे कि आया ये मुनासिब है। सियासी तौर पे तो चले हो सकता है मुनासिब हो, लेकिन माली तौर पे आया मुनासिब है या नहीं। तो उसकी झलक आपने लाहौर में खुद ही देख ली कि पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें किस तरह बढ़ा दी गई हैं। हालांकि इनमें से गालिब अक्सरियत तो ऐसे लोगों की होती है कि जिनके लिए ये 2-3-4 लाख रुपए का कोई मसला ही नहीं होता। तो ये वो माइंडसेट है जो कि अंग्रेज छोड़ गया था, और उसी को लेके हमारी जो बाइख्तियार और बावसाइल क्लास थी वो लेके आगे बढ़ी। और जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लास जो है उसकी तादाद में भी इजाफा होता जाता है। जैसे कहा जाता था ना कि 22 ख़ानदान हैं पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज, आज वो 22 से शायद 44 हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल जो निज़ाम हमारा GHQ के साए के तले जो हुआ है, जो DHAs की सूरत में आपके सामने है, उसके साथ फिर 50-55 और इदारे हैं। तो ये मुतवाजी एक डेवलपमेंट हुई कि एक तरफ आपके खुदगर्ज मुनाफकाना सियासी क़यादत थी, दूसरी तरफ एक फौजी इदारा जिसने 1954 से अमलन 1954 से हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत का एक सिलसिला शुरू किया। वो आज भी चल रहा है, और आज तो खैर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हम सिविलियन हुकूमत एक महज एक फेस बन के रह गई है फौजी हुक्मरानी की। सर ये दोनों बड़े जबरदस्त आपने बयान किया कि एक तरफ इधर खड़ा है, दूसरी तरफ भी
دو متوازی قسم کی طاقتیں قوتیں پاکستان کے اندر جس طریقے سے کام کر رہی ہیں. سر آپ کا کتنا ویسے اپنا کتنا تجربہ ہے؟ آپ کب سے آپ نے جرنلزم شروع کی ہے؟ صحافت آپ کو کتنے سال ہو گئے، کتنی دہائیاں ہو گئی؟ میں تو جی 15-16 سال کی عمر میں نے لکھنا شروع کیا تھا. اچھا. بچوں کا صفحہ ہوتا تھا جنگ اخبار کا، تو اس میں جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں اس وقت میں نے لکھنی شروع کی تھی. لیکن صحافت میں نے دراصل 1979 میں، یعنی 1979 میں، جب ہم ابھی کالج میں تھے، بی اے میں تھے، تو اس وقت لکھنا شروع کیا تھا سیاسی امور پہ. اس وقت ایک اخبار کو اجازت ہوتی تھی اچھی خبر کرٹیکل باتیں چھاپنے کی، وہ تھا مساوات اخبار، جو پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا. چونکہ پیپلز پارٹی ان دنوں زیر عطاب تھی، تو لہٰذا جو ہمارے ذہن میں آتا تھا، جو ہمارے خیالات تھے، ہم نے سوچا کیوں نہ وہ منتقل کریں. تو مساوات اخبار میں وہ کچھ آرٹیکل چھپ جاتے تھے. اس وقت 19 سال کی میری عمر تھی، لیکن اسٹل سیاسی شعور کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ خیالات کا اظہار کیا جائے. آپ ایک لحاظ سے آپ کا دل بھی ہلکا کرتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں. تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں یہ زوال کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. لگ بھگ 35 سال تو آپ کی ایکٹیو جرنلزم کو ہو گئے ہیں، جہاں پر آپ نے رپورٹ کیا ہے سارے حالات اور واقعات کو. ان 35 سالوں میں سر عمران خان نے اس نظام کو جھنجھوڑا ہے. عمران خان نے لوگوں کے اندر جو شعور لے کر آیا ہے، جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن اس معاشرے کے اندر کھلی ہے، کیونکہ گزشتہ 8-10 سالوں سے میں بھی دیکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ بڑے معتبر لوگ بھی خاموش تھے. لیکن اب جو ڈیبیٹ جتنی عمران خان کھول گیا ہے، جتنی کھل کر سامنے آئی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اور عمران خان کو آمنے سامنے کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان نے اس ملک پہ بہت احسان کیا ہے. ان کی کچھ غلطیاں تھیں، لیکن کچھ ان کی بڑی اچھائیاں بھی تھیں. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے انہوں نے جو کام کیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے 25 کروڑ تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ابھی تک ان کے متوالے ہیں وہ. لیکن اس ملک کے عوام کی غالب اکثریت جو ہے، اس کو اتنا شعور مل گیا ہے کہ اب پیچھے دیکھنا بہت مشکل ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو سول بیوروکریسی بھی اس کا حصہ ہے، تو بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ سول افسر شاہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے اس ملک پہ حکمرانی کرتی رہی ہے، اس وقت بھی کر رہی ہے. بنیادی طور پہ جو ہماری افسر شاہی ہے، جس کو پاکستان سول سروس بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے فوج کو وہ بیساکھیاں فراہم کرنے میں، وہ آئینی وہ انتظامی بیساکھیاں جس کے لیے آپ حکمرانی جس کے ذریعے حکمرانی ضروری ہوتی ہے. تو آپ نے چونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، اسی بیوروکریسی نے عمران خان کو پہلے 6 مہینے کے اندر ہی اپنے جال میں پھنسا دیا تھا. تو میں نے جنوری 2019 میں، یعنی عمران خان کے حکومت شروع ہونے کے 5-6 مہینے کے بعد ہی، پہلا ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈیلی ٹائمز میں کہ وزیر اعظم، آپ کو بیوروکریسی نے اپنے حصار میں جکڑ لیا ہے. تو وہ یہ 2019 کی بات ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بڑے غلط فیصلے کیے، جس کی وجہ سے وہ حصار جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. اعظم خان کی مہربانی کی وجہ سے، جو ان کے پرنسپل سٹاف افسر تھے، جن کا تجربہ پاکستان کا نہیں تھا، صرف خیبر پختونخوا کا تھا، تو وہ ایک، میں کہتا ہوں اس کو فاش غلطی، جس کو اسٹریٹجک بلنڈر کہتے ہیں، وہ عمران خان سے ہوا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ان کے زوال کا بھی سبب بنا. لیکن جو کام عمران خان نے پھر کیا، جس جرت کا مظاہرہ کیا، اور جس جرت کے ساتھ انہوں نے ہر، چاہے وہ جج تھا، جرنیل تھا، جرنلسٹ تھا، سب کے نام بھی لیے. یعنی انہوں نے کوئی الفاظ، کہتے نہیں ڈیڈنٹ مینس ورڈس، انہوں نے بالکل وہ جھجکے نہیں ہیں. جو ان کے نظر میں جس ٹائٹل کا مستحق تھا، وہ ٹائٹل انہوں نے اس کو دیا. بعض اوقات اس میں انہوں نے زیادتیاں بھی کی، لیکن بحیثیت مجموعی جب تاریخ تعین کرے گی کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا، تو میرا خیال ہے تاریخ عمران خان کو ایک ایسے سیاستدان کے طور پہ یاد کرے گی کہ جس نے معاشرے کے مختلف پرتوں میں چھپے ہوئے عناصر جو تھے، چاہے وہ فوج تھی، چاہے جرنلسٹ تھے، چاہے جج تھے، چاہے بیوروکریسی تھی، ان کو ایکسپوز کیا. ایکسپوز کر کے عوام تک اس حد تک شعور پہنچا دیا کہ آج
آپ کا ہمارا گھر میں کام کرنے والے کوک ڈرائیور، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اصل زیادتی کس نے کی ہے۔ تو جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، تو اس میں میرا خیال ہے اب کوئی شک نہیں رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی کے ساتھ مل کے انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، سارا شارٹ ٹرم مینجمنٹ تھی۔ یعنی شارٹ ٹرم مینجمنٹ کے ذریعے ہر ایک نے اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کی، اور وہ اقتدار بچاتے بچاتے انہوں نے پاکستان کو ایک مسائلستان بنا دیا ہے۔ ایک ایسا اس وقت پاکستان ہے جو کہ موجودہ حکمرانی کے ماڈل، گورننس ماڈل کے ذریعے فنکشن نہیں کر سکتا ہے۔ مسائل مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو بڑے ہمارے فیصلہ ساز ہیں، ان کے جو ہوس ہے ذاتی عہدوں کے لیے، ذاتی بینک اکاؤنٹس اور اثاثوں کے لیے، وہ ہوس ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں۔ میں اس سوال کا جواب اس پہ ختم کروں گا کہ میں جب چین جاتا ہوں، ابھی میں ہو کے آیا، وہاں جا کے آپ کو مجال ہے سننے کو مل جائے کہ چیئرمین ماؤ زے تونگ کہ یہ فلاں پلازا ہے، یہ فلاں اس کا فارم ہاؤس ہے، یا انہوں نے اتنی جائیدادیں بنائی۔ مجال ہے کوئی دینگ شیاؤپینگ کا ذکر کرے، جس نے چین کی جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے، موجودہ حالات، یہ جو ریفارم کا سلسلہ تھا، اصلاحات کا، انہوں نے شروع کیا، اور اس کی بدولت آج چین کہاں پہنچ گیا ہے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا۔ مجال ہے کوئی کہے کہ جی صدر شی جن پنگ نے اپنے منظور نظر لوگوں کو لگا دیا، انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے چوئن لائے اور اس کے جانگ زیمین، اس طرح کے اور بہت سے لوگ تھے جو مخلص لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے۔ بلکہ میں آپ کو معلوم نہیں آپ کس حد تک یہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اسرائیل گیا جب میں دوچے ویلے کا کورسپونڈنٹ تھا، تو ٹیل اویو کے ایک بازار میں سے ہم گزر رہے تھے، تو مجھے جو وزارت خارجہ کا افسر تھا، اس نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے سابق وزیر اعظم کا گھر ہے۔ تو یقین کریں کہ نیچے دکانیں ہیں، اوپر بمشکل ان کے درمیان کوئی 3 مرلے کا گھر ہوگا۔ وہ وزیر خارجہ بھی رہا تھا، وزیر اعظم بھی رہا تھا، شمون پیریز۔ تو یہ فرق ہے پاکستان کے رہنماؤں میں اور وہاں کے رہنماؤں میں۔ یعنی یہاں پہ آپ کا چاہے آرمی چیف ہے، چاہے سابق صدر ہے، ان کے ساتھ آپ کیا ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے، سوائے اس کے کہ جب صدر بن گئے تو آپ نے اپنی جو مزے کرنے تھے کر لیے، اس کے بعد آپ اب اس سے زیادہ میں سوری کچھ نہیں کہتا۔ اب امتیاز گل صاحب، فاسٹ فارورڈ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے یہ نقطے رکھ دیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کا پھر حل کیا نکالا جائے گا، سولوشن کیا نکالا جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے بڑا اوکے سے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ پولیٹیکلی تو وہ بندہ برباد کر گیا ہے نا شریف خاندان کو، پنجاب میں تو ان کا تختہ نکال گیا۔ یہ کیا کریں گے عمران خان کا سولوشن آپ کے تجربے کی نظر میں، موجودہ حالات کے تناظر میں، یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مستقبل ہے اب عمران خان؟ وہ آپ نے میرے خیال نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام نہیں سنا؟ سنا ہے سر۔ سو میرا خیال ہے وہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف میسیجنگ کے لیے استعمال ہوئے، جب ان کے خلاف دھمکیوں کے لیے استعمال ہوئے، اس کی کردار کشی کی گئی جن لوگوں کے ذریعے، وہی لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ بس عمران خان کے ساتھ کوئی مکا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ لوگ جو میسیجنگ کر رہے تھے، اور بہت سارے کچھ ہمارے لیے عزیز ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے، کچھ ہم اثر ہیں، ہم پیشہ ہیں، ان کو یہ بات بری بھی لگے گی، لیکن یہ وہی لوگ تھے جو کہ باقاعدہ ایز انسٹرومنٹس آف انٹیمیڈیشن استعمال ہوتے رہے، انسٹرومنٹس آف ڈیفیمنگ عمران خان استعمال ہوئے، اور بڑے ان کے پروگرام ہیں، بے شمار آپ کے ٹی وی پروگرام ان کے نکلیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ، بلکہ میں عطا تارڑ جو ہمارے وزیر ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ میں نے کبھی اس کو فسادی یا دہشت گرد تحریک نہیں قرار دیا ہے تحریک انصاف کو۔ اس طرح نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل میں عمران خان کے ارد گرد رہ کے کو ہوگا، ان کے ساتھ مکا کر کے کرنا پڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے اب جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، نئے صدر آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے بڑے واضح کر دیا ہے
کہ ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کی جو نفرت یا ناپسندیدگی ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئی ان کی پہلی تقریر میں جو انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی انہوں نے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو محکمہ انصاف ہے وہ محکمہ بے انصافی بن گیا تھا، اور اس ملک میں امریکی شہریوں کے حقوق سلب کیے گئے، ان کے کاروبار برباد کیے گئے، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، میرے ساتھ بھی ہوا. تو اب وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں سے اگر ہم امریکی نام نکال دیتے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کہ جس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگوں کے کاروبار برباد ہوئے، ہزاروں مقدمے بنے، اور بنیادی طور پہ جو آئین اور قانون تھا اس کو بالائے طاق رکھے ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے. اب وہ تمام اس قسم کے حربوں کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. وہ شیلف لائف اندر سے تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں کمپرومائز کرنے والے، سمجھوتے کرنے والے اور ظالم کے ساتھ چلنے والے، ان کے بیانیے میں ہاں ملانے والے بہت ہیں. لیکن جو کچھ امریکہ میں ہونے جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ تھوڑی سی اب امید ہو چلی ہے کہ عمران خان کا مستقبل کسی حد تک محفوظ ہے. خود برطانوی دفتر خارجہ نے بھی، بلکہ وزیر خارجہ نے تو واضح طور پہ کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ان کا فوجی عدالت میں ان پہ مقدمہ نہیں چلے گا. اب ظاہر ہے انہوں نے کسی بنیاد پہ بات کی ہوگی برطانوی وزیر خارجہ نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ تو امریکہ کا ایک لے پالک بچہ ہے، ایک لے پالک بچے کے طور پہ وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، اقتصادی ترقی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی ترقی کر پائے گی. یہ چھوٹی سی بات اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ تمام تر سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی کی بنیادی کنجی وہ ہے رول آف لا، آئین اور قانون کی حکمرانی، ہر شخص کے لیے، ہر شہری کے لیے. یہ اگر بات ان کو سمجھ آ جائے تو پھر میرا خیال ہے بہت جلد اسٹیبلشمنٹ اپنے اس مخمصے میں سے نکل سکتی ہے. سر اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا رہی ہوگی ویسے اس وقت، جتنا زیادہ جس طریقے سے ان کے بارے میں، چونکہ ظاہر ہے دنیا بھر میں سر اسٹیبلشمنٹوں کے اوپر اتنی کھل کر نہیں لکھا جاتا، نہیں بولا جاتا کہ ماشاءاللہ امتیاز گل جیسی شخصیت یا میں یہاں پر بیٹھ کر آج ہم کھل کر ڈسکس کر رہے ہیں جناب یہ ادھر سے غلط ہو رہا ہے، یہ غلط کیا جا رہا ہے. ادارے کی کیا سوچ ہے، پاکستان کے ادارے کی اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا ہے ان کی؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم اتنا بات کر لیتے ہیں کہ ہم روس میں نہیں ہیں یا ہم مصر میں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس قسم کی بات کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ وہ حق ہے جو ہمیں آئین نے دیا ہے. جی لہٰذا ہمیں اس پہ کوئی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی مشورہ دے، اگر وہ مشورہ مان لیں، مطلب صائب مشورہ سمجھ کے وہ مان لیں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. ان کو سوچ جو ہے وہ یقیناً اس وقت گھوم رہی ہوگی ان تمام ٹویٹس کے ارد گرد جو ہم نے گزشتہ چند دنوں کے دوران دیکھے ہیں. سب سے پہلے ٹرمپ کی طرف سے اپنے نظام انصاف کے بارے میں ٹویٹ آیا. پھر 26 نومبر کو رچرڈ گرینل، جس کو انہوں نے اپنا خصوصی صدارتی ایلچی مقرر کیا ہے، اس کا ٹویٹ آیا. اور رچرڈ گرینل جو ہے وہ خصوصی مشنز کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے، جہاں دنیا میں ہاٹ سپاٹس ہوں گے ان کی جانچ پڑتال کر کے وہ صدر کو اس کی رپورٹ کرے گا. پھر اس کے بعد مارکو روبیو جو ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپس کے بہت خلاف ہے. اس نے تو اس سال جولائی میں اور پھر ستمبر میں باقاعدہ بل پیش کیے جس میں انہوں نے پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پابندیوں کا بھی ذکر کیا ہے. پھر جیم جونز ہے، ایک اور ریپبلکن ہے، اس نے بھی ٹویٹ اپنا کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی آزادیاں سلب ہیں، اور انہوں نے رجیم کا لفظ استعمال کیا موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے کہ کسی رجیم کو اپنے شہریوں کو قتل کرنے کا حق یا اختیار نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں، اور پھر اس میں رچرڈ گرینل نے تو ایک اور پھر ٹویٹ کر دیا گزشتہ رات کہ میرا پھر پیغام ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں. اب یہ تمام باتیں جو ہیں ایونچولی 20 جنوری ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ایک پالیسی کی صورت میں کہیں نہ کہیں آپ کو
یہ باتیں ضرور نظر آئیں گی. اور چونکہ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ جیو پالیٹکس کے تحت جتنے منصوبے امریکی خفیہ اداروں نے شروع کیے، جس کو وہ ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، میں ان کو ختم کروں گا. تو ان منصوبوں میں ایک یہ تھا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، دوسرا منصوبہ تھا یوکرین، تیسرا منصوبہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے شام کی حکومت کا خاتمہ. تو وہ اب جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے خوش فہمی ہو ہماری، لیکن اگر آپ اس کے پالیسی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں گزشتہ 3-4 ہفتوں کے، تو اس سے بڑا واضح ہے کہ اگر وہ ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے تو پھر ملک سے باہر وہ ممالک جو کہ امریکہ کے لیے اہم ہیں، وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کچھ ایسا ہی وہ نقطہ نظر اختیار کریں گے. اور جب انہوں نے یہ کر لیا تو اس پہ عمل درآمد کے پھر ٹولز، انسٹرومنٹس پھر امریکہ کے پاس کافی ہیں، ان کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے. پھر پاکستان جیسا ملک اس کو سہار نہیں سکے گا جب پریشر وہاں سے آئے گا. وہ فون کریں گے یا اسی طرح سے ٹویٹ کریں گے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی، شیخوں کے ذریعے پیغام بھیجا جائے گا، کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا جی. دیکھیں، ایک مرتبہ میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک بات یہ کہی کہ امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کو اپنے اے ٹی ایم کے طور پہ استعمال کیا ہے، جو بھی غلط کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جب فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ اتفاق تھا کہ سعودی عرب کے فوجی افسر اس میں موجود تھے، انہوں نے اس پہ احتجاج کر دیا، احتجاج کر کے واک آؤٹ کر گئے وہ. یہ میں چند سال پہلے کی بات بتا رہا اچھا. ہوں جب جنرل رضوان اختر وہاں پہ این ڈی یو کے ریکٹر تھے. تو بات یہ ہے کہ چاہے سعودی عرب ہو، چاہے متحدہ عرب امارات ہو، چاہے مصر ہو، ان سب نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے. سعودی عرب کے اپنے مقاصد ہیں. تو وہ جب تک ان کا یہ الائنس رہے گا، اس الائنس کی ریفلیکشن یا وہ آپ پاکستان جیسے ملکوں پہ بھی دیکھیں گے. کیونکہ اس وقت تو ہم مرہون منت ہے نا کہ یو اے ای نے ہمیں 2-3 ارب ڈالر کا رول اوور کر دیا، سعودی عرب نے کر دیا. 1 سال اگر رول اوور نہیں کرتے متحدہ عرب امارات والے ایک قرضہ، تو یہ حکومت ہماری دھڑام سے، ہمارا ملک جو ہے دھڑام سے بیٹھ سکتا ہے مالیاتی طور پہ. کہ آپ نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر، آج ہم نے وہ ویڈیو بھی شامل کیا، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے کہ شاید امریکہ کے اندر ایک ایسی پالیسی موجود ہے، بلکہ آپ نے ایک بل کا بھی ذکر کیا کہ اہم ترین پرسنالٹی کا، کہ اس نے کانگریس میں پیش کیا ہوا ہے. کیا پاکستان کے فوجی آفیسرز، ملٹری آفیسرز اور پاکستان کے سیاستدانوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، یا پھر ان کے ایسٹ ضبط ہو سکتے ہیں؟ ان کے خلاف امریکہ میں کوئی سنجیدہ کارروائی یا یہ سوچ موجود ہے؟ جی، اس وقت ٹرمپ ٹیم جن امور پہ کام کر رہی ہے، اس کے تحت تو عین ممکن ہے کہ جب وہ صدر بن جائیں تو اس پالیسی کا بھی اعلان کر دیا جائے. کیونکہ ان کا تمام تر فوکس اس وقت بنیادی انسانی حقوق پہ ہے، جس کو ڈیموکریٹک فریڈمز کہتے ہیں نا. چاہے وہ مارکو روبیو یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہوں گے، وزیر خارجہ، چاہے وہ رچرڈ گرینل ہیں. انہوں نے ایکچولی اٹارنی جنرل ہونا تھا لیکن اٹارنی جنرل نہیں ہوئے، جی. وہ کہیں اور وہ چلے گئے. چاہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدر بائیڈن کو ابھی چند دن پہلے، میں 15-16 نومبر کو بھی ایک خط لکھا ہے، 8-9 سینیٹر کانگریس مین تھے. ان سب کا بنیادی نقطہ ہے حقوق انسانی، بنیادی جمہوری حقوق. تو وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کے حوالے سے بھی اس طرح کے پالیسی ڈیسیشنز ہوں گے. اور اس کے جو میں نے کہا کہ جو انسٹرومنٹس ان کے پاس موجود ہیں، انسٹرومنٹس یہی ہے نا کہ آپ وہ لوگ جو کہ گزشتہ 2-3 سال سے پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، ہاں. ان پہ آپ سفری پابندیاں عائد کر دیں، ان کے آپ امریکہ میں اور کینیڈا میں موجود اثاثوں کی چھان بین شروع کروا دیں. مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی 2-3 ملکوں کے جو ڈکٹیٹرز تھے، ان کے حوالے سے کہ چونکہ وہ تو قصہ بہت پرانا، 15-15 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے امریکیوں نے کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہوتی ہے تو 15-20 سال پرانے کیسز بھی نکال کے وہ چھان بین شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے دفتر خارجہ کے بھی، ہمارے مسلح افواج سے بھی تعلق رکھنے والے. صرف مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کم از 100 کے قریب ہمارے 1 اور 2 اسٹار جنرل تو صرف کینیڈا میں ہیں. امریکہ میں نہیں معلوم کتنے ہیں، اور ان کی کتنے فیملیز وہاں پہ موجود ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ بہت ساروں کے بچے وہیں پہ ہیں، کاروبار وہیں کر رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف سے لے کے شاید موجودہ آرمی چیف تک. تو اگر تو امریکہ کا ایجنڈا واقعی یہ ہوا
جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ حقوق انسانی، آئین اور قانون کی حکمرانی میں بحال کرنی ہے، زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس کو ریورس کرنا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے اوپر سفری پابندیاں یا ان کے اثاثوں کی چھان بین، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔